अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा 8वां लेक्चर है हमारे कोर्स जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का, और आज का जो हमारा लेसन है इट इज़ अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ एजुकेशनल इक्विटी। तो पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एजुकेशनल इक्विटी के ऊपर और डाइवर्सिटी के ऊपर। हम डाइवर्सिटी डिफरेंट किस्म की देखेंगे और फिर हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्लास के अंदर डाइवर्सिटी को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये एजुकेशनल इक्विटी को क्यों जानना ज़रूरी है। बीइंग टीचर्स, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न अबाउट एजुकेशनल इक्विटी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा कि हम पहले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं कि स्कूल डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन। स्कूल इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज़ पार्ट ऑफ द स्कूल। तो अगर हम इस बात के ऊपर यकीन करते हैं, so then we need to address this thing because our society is made up of diverse people, diverse abilities. तो इन चीज़ों को हमें अपने स्कूल के अंदर भी जानना ज़रूरी है और इनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के हमारे लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। So by the end of the lecture you will have reflected upon the concept of educational equity. You will have reflected upon dimensions of diversity. These dimensions are socio-economic, physical, language, ability and gender. And you will have devised ways to promote socio-economic, physical, language, ability and gender equity in your schools. इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पिक्चर के ऊपर एक नज़र डालें। ये एक मोज़ेक है जो कि 7 साल के बच्चों ने बनाया है। आप इसके ऊपर नज़र डालें और देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे। तो एक ब्लॉक एक बच्चे ने बनाया है। बहुत बड़ा मोज़ेक था, तकरीबन 10 बाय 12 फीट का, और उसमें A4 शीट हर बच्चे को दी गई थी और उसने A4 शीट के ऊपर अपने मर्जी की चीज़ें बनाई थी। अब आप इसके ऊपर एक नज़र डालें और देखें कि ये सब के सब किस तरीके से डिफरेंट हैं। ये सब के सब जो ब्लॉक्स हैं A4 शीट्स के ऊपर, ये किस तरीके से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सो अभी जो हमने ये देखा मोज़ेक, आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो मोज़ेक है, द होल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पीपल। तो ये चीज़ तो तय हुई कि होल जो है वो एक तरह की चीज़ों से नहीं बना होता, बल्कि वो डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ होता है। एक और चीज़ कि कंपोनेंट्स जो थे वो साइज में सेम थे। जैसा कि मैंने आपको बताया A4 शीट इस्तेमाल हुई थी, तो वो साइज में तो सेम थे, लेकिन हर कंपोनेंट का पैटर्न डिफरेंट था। इससे क्या अंदाज़ा होता है कि होल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। बेशक साइज में एक जैसे हों, लेकिन उनका पैटर्न यकीनन डिफरेंट था। एक और जो चीज़ नज़र आई, पैटर्न क्योंकि डिफरेंट था, इससे जो मैंने अखज़ किया वो ये था कि चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली। हर बच्चे ने अपनी सोच के हिसाब से एक पैटर्न बनाया, अगरचे के बच्चों की उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। 7 से 8 साल के बच्चे थे जिन्होंने ये वाला मोज़ेक बनाया, लेकिन people think differently, children think differently. That's why they came up with different designs. So ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें कि बच्चों की कलरिंग एबिलिटी भी डिफरेंट है। 7 से 8 साल तक के बच्चों ने ये बनाया, लेकिन कुछ बच्चों की कलरिंग बहुत स्मूथ है, कुछ के दरमियान में वाइट स्पेस आ रही है। इसका मतलब ये है कि बच्चे बेशक एक ही एज के हैं, लेकिन उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इस मोज़ेक से हमने ये 4 चीज़ें सीखी जो कि अभी हमने देखा कि होल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, और बेशक कंपोनेंट्स का साइज सेम था लेकिन पैटर्न्स डिफरेंट थे। इससे हमने ये नतीजा निकाला कि चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली एंड दे वेरी इन देयर कलरिंग एबिलिटी ऑल्सो। एक और पिक्चर देखिए और उसमें से भी कोशिश करें डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने की। इस पिक्चर के अंदर एक टीचर खड़ी हैं और टीचर के इर्द गिर्द में मुख्तलिफ बच्चे हैं। टीचर उनको कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि आप ऐसा करें। आप ये देखें कि ये बच्चों को देख के आपके जहन में क्या आता है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिफरेंसेस क्या है, लेकिन साथ साथ में आप इसको देखें मल्टीप्लिसिटी की हम बात करेंगे
کہ یہ سارا کا سارا ایک یونٹ ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو ویریشن نظر آ رہی ہوگی. اس ویریشن کو میں نے اس طریقے سے لسٹ ڈاؤن کیا ہے کہ چلڈرن ویری ان دیئر ہائٹ. دوبارہ دیکھیں اسی پکچر کو. اس کے اندر یہ جو ایج گروپ ہے بچوں کا وہ 5 سے 7 سال کا ہے. لیکن جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک 5 سال کے بچے کی ہائٹ اور 7 سال کے بچے کی کسی جگہ پہ آپ کو برابر نظر آ رہی ہوگی اور کسی جگہ کے اوپر ہائٹ کے اندر بہت ویریشن ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان کے رنگوں کے اندر بہت ویریشن ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ بہت فیئر ہیں، کچھ بچے اتنے فیئر نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پکچر از کمپوزڈ آف ڈفرینٹ کائنڈس آف پیپل، جن کی ہائٹ بھی ویری کر رہی ہے، جن کا رنگ بھی ویری کر رہا ہے. پھر ایک اور چیز جو ہے جینڈر ویری کر رہی ہے کہ کچھ بچے ہیں، کچھ بچے اور کچھ بچیاں ہیں. سو اگین ڈفرینس ہے اس کے اندر. پھر اس کو غور سے دیکھیں رسپانسز کہ ٹیچر وہی والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹیچر نے کافی عرصے سے بچوں کے ساتھ ایک ریپو بھی ڈیولپ کی ہوئی ہے، لیکن بچے جو ہیں ان کا رسپانس فرق آ رہا ہے. کچھ بچے کافی ایکسائٹیڈ سے لگ رہے ہیں اور کچھ بچے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ استاد کیا کر رہا ہے، کر رہی ہے، اور انہوں نے آگے سے کون سا رسپانس دینا ہے. تو اگین بچے جو ہیں ان کے رسپانسز بھی ویری کر رہے ہوتے ہیں، بے شک جتنا مرضی ٹیچر کا فرینڈلی ایٹیچیوڈ ہو. اگین بچے ہیں ان کا موڈ بھی ہے. اگر اس کے اندر پھر سے دیکھیں کہ موڈ میں کہ میں بھی کہ کچھ بچوں کا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس میں کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ نظر تو آ رہا ہے کہ دے آر کوائٹ انوالوڈ ان دا ایکٹیویٹی، لیکن ان کا موڈ نہیں کر رہا کہ وہ رسپانس دیں. تو اگین بچے اپنے موڈز کے اندر بھی ویری کرتے ہیں. اور پھر ان کی ڈریسنگ بھی ڈفرینٹ تھی اور کوالٹی آف ڈریسنگ بھی فرق تھی. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سوچیں بھی ایک طرح سے؟ when they are different in their height, when they are different in their color, when they are different in their dressing, when they are different in their responses and moods, how can we expect that they are going to perform alike? Definitely impossible. Being teachers, we need to know this thing and we need to believe in diversity. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک ٹیچر پڑھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائمز وی ٹیچرز ایکسپیکٹ فرام آل دا اسٹوڈینٹس ٹو پرفارم ان دا سیم وے، اور ہم یہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس بچے نے تو کر لیا ہے، آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، آپ کیوں نہیں کر سکتے جبکہ باقی بچے کر سکتے ہیں. اگر قدرت نے ہمارے رنگوں کے اندر، ہائٹس کے اندر، باقی کی ایبلٹیز کے اندر فرق رکھا ہے تو یقیناً پرفارمنس کی ایبلٹی کے اندر بھی فرق ہوگا. So being teachers, we need to understand this thing. ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اسکولس کا پرپز کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف پرپزز واضح کیے ہیں اسکول کے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسکولس ناٹ اونلی ٹیچ چلڈرن رادر دے ریز دیم. ایک اور ایجوکیشنسٹ نے کہا کہ what students are taught in schools affects the ways they will thereafter see and treat others. So اگر ہم اسکول کے اندر ایجوکیشنل ایکویٹی کو پروموٹ کریں، الٹیمیٹلی وہ بچے جب اسکول سے باہر جب جائیں گے، سوسائٹی کے اندر جائیں گے، دے آر گوئنگ ٹو پروموٹ ایکویٹی. ایکویٹی کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک تو ہم نے اسکول کی بات کی، ہم نے ڈائیورسٹی کو بھی دیکھ لیا. ایکویٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اس لیے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم بار بار ڈائیورسٹی کی بات کریں گے. ایکویٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ایکویٹی یہ ہے کہ آپ نے ایک استاد ہے، اس نے ایک بچے کو بھی ڈانٹا، دوسرے کو بھی ڈانٹا، تیسرے کو بھی ڈانٹا. ایکویٹی تو ہو گئی ایک طرح سے کہ بھی آپ نے سارے بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا ہے. دیٹ از ناٹ ایکویٹی. دیکھتے ہیں کہ ایکویٹی کو کیسے آسان طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. ایکویٹی مینس دیٹ آل اسٹوڈینٹس آر ٹریٹڈ ایکولی ویل. اس کے اندر جو کی ورڈ ہے دیٹ از ایکولی ویل اینڈ دیٹ آل اسکول ریسورسز آر شیئرڈ ایکولی. اس کے اندر جو کی ورڈ تھا دیٹ از ایکولی ویل اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از شیئرنگ ریسورسز ایکولی. سو ایکویٹی ڈز ناٹ مین ٹریٹنگ پیپلز ایکولی بائی سنبنگ دیم، بائی اسکولڈنگ دیم اور بائی بیٹنگ دیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے اچھے طریقے سے ہی ٹریٹ کرنا ہے. سو ایکویٹی میں برابری کی بات ضرور ہے. برابری کس چیز کے اوپر؟ اچھی چیزوں کے اوپر. اور سملرلی ریسورسز کو بھی شیئر کرنا ضروری ہے. ریسورسز سب کے سب بچوں کو برابری کی بنیاد کے اوپر دیے جائیں.
اب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہے اور ڈائیورسٹی کس کس قسم کی ہوتی ہے. ڈائیورسٹی ڈفرینٹ کائنڈس کی ہے. دیر از سوشو اکنامک ڈائیورسٹی, فزیکل ڈائیورسٹی, ایبلٹی ڈائیورسٹی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سوشو اکنامک ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, سوشیو مینس ریلیٹڈ ٹو آور سوسائٹی, اکنامک مینس معاشی. تو ہمارے پاس جتنے بھی بچے آ رہے ہوتے ہیں دے ویری ان دیئر پیرنٹل آکوپیشن. ان کے پیرنٹس کا آکوپیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی فیملی انکم ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کا سوشل اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے, پیرنٹس کی ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشیو اکنامک ڈائیورسٹی, that our students come from different socio-economic backgrounds. Their parents are differently educated, their parents are they have different social status, ان کا occupation different ہے. So یہ سارے کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں they make part of socio-economic diversity. Being teacher, I should know about socio-economic diversity in my class. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے اس بچے کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس بچے کا کیا ہے, لیکن مجھے ان کو ٹریٹ ایکولی کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں کہ جس بچے کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ جو ہے سوشل اسٹیٹس ہیرارکی کے اندر اوپر آتا ہے, میں اس کو تو زیادہ پریولیج دوں, اس کے لیے میں بہت فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ شو کروں. لیکن جو بچے سوشل اسٹیٹس میں اس ہیرارکیکل لیول کے اوپر نہیں آ رہے ہیں, وہ نیچے آ رہے ہیں, تو ان کو میں اگنور کروں. سو فار می اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو سوشو اکنامک ڈائیورسٹی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم سپوز ٹو ٹریٹ دیم ایکولی. اب ایک نظر ڈالتے ہیں فزیکل ڈائیورسٹی کے اوپر. دیکھتے ہیں فزیکل ڈائیورسٹی کس کس قسم کی ہوتی ہے. ایک تو فزیکل ڈائیورسٹی ہوتی ہے, اس میں ایج کہا جاتا ہے کہ پیپل آر ڈفرینٹ ان دیئر ایج. پھر فزیکل ایٹریبیوٹس بھی ہوتے ہیں. ایٹریبیوٹس سے مراد بچے ہائٹ میں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے ایک پکچر کے اندر دیکھا بھی تھا. ہائٹ ان کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ان کا رنگ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ان کے ہیئر کلر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ان کی آنکھوں کا رنگ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. سو دے آر آل فزیکل ایٹریبیوٹس. پھر فزیکل ڈائیورسٹی کے اندر آ جاتا ہے امپیئرمنٹس اینڈ ڈس ایبلٹیز. تو اس کے اندر امپیئرمنٹس اینڈ ڈس ایبلٹیز کہ آپ کی کچھ بچوں کی آئی سیٹ ویک ہو سکتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ والی امپیئرمنٹ ہے. کچھ بچے اونچا سنتے ہیں, اگین دیٹ از این امپیئرمنٹ. کچھ بچے جو ہیں وہ دے آر انیبل ٹو واک اپروپریٹلی, یا کچھ اور بھی کچھ سیویئر ڈسیبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں, امپیئرمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات ہمارے لیے جاننا, بینگ ٹیچرز, اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو نو دیٹ پیپل آر ڈفرینٹ فزیکلی. سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہو سکتے, اور ہماری وہاں پہ کلاس کے اندر اٹینشن ان بچوں کی طرف نہیں زیادہ ہونی چاہیے who are alike in some way or other, بلکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ بچے ڈفرینٹ ہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد ان سب کو ایکول لرننگ اپرچونیٹیز دیں. اور اسپیشلی if we have some children who have physical impairments, then we really need to address their needs. اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نظر صحیح نہیں آ رہا ہوتا. ایک تو ہوتی ہے نا شارٹ سائٹڈنیس, اور ایک لانگ سائٹڈنیس بھی ہوتی ہے, جس کے اندر بچے ایکچولی دے یوز ویری تھک لینزز. ان کے جو گلاسز ہوتے ہیں اس میں تھک لینزز ہوتے ہیں, اور وہ میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ٹیچر اگر ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو پڑھیں جو کہ بہت اسمال فونٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے, 12 کا فونٹ ہے, جو کہ باقی کے بچوں کے لیے تو ویزیبل ہے, اس بچے کے لیے ویزیبل نہیں ہے. آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے اس کو اسمال فونٹ نظر نہیں آ رہا تو لارج فوٹو کاپیز ہم کروا لیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ بچہ جو ہے وہ اس کی امپیئرمنٹ ہے, اینڈ دیٹ از ویری نارمل. نارمل سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہر طرح کے بچے ہوں گے اور ان کی ڈفرینٹ نیڈز ہوں گی. بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر نیڈس اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو ایڈریس دیئر نیڈس. اگر ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو دین وی نیڈ ٹو انفارم اسکول ہیڈز اباؤٹ نیڈس آف اے پرٹیکولر چائلڈ, تاکہ اس کے لیے کوئی پراپر ارینجمنٹ کیا جا سکے. اب ہم دیکھتے ہیں
کہ ایبلٹی ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے. سو ایبلٹی ڈائیورسٹی جو ہے اس سے مراد یہ ہی نہیں ہے کہ کچھ بچے جو ہیں دے ہیو ہائی آئی کیو لیول اینڈ دیر آر ادر چلڈرن ہو ہیو لو آئی کیو لیول. ایبلٹی سے مراد صرف یہ نہیں ہے. اس کو ایک ورڈ ہے ایکسیپشنلٹی، اس کے ساتھ بھی اس کو اس کے تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے. ایکسیپشنلٹی مینس سم تھنگ دیٹ از ایکسیپشنل. اس کو بھی ڈیفائن کرنا بہت مشکل رہا ہے. اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں اور ایک بہت اچھی کتاب ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے نام پہ. انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ دیٹ دیر آر 27 ڈفرینٹ کیٹیگریز آف ایکسیپشنلٹی. اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں نے لسٹ ڈاؤن کی ہیں. آئی ووڈ لائک یو ٹو ہیو اے لک آن دیم. دیز کیٹیگریز آر انٹلیکچوئل، کمیونیکیٹیو، سینسری، بیہیویئرل، فزیکل اینڈ ملٹیپل. جب ہم انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ بچے جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے، کچھ کا درمیان میں ہے، کچھ کا لوور ہے. لیکن ہماری کلاس کے اندر ذرا آنیسٹلی اگر ہم دیکھیں تو انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. بینگ ٹیچرز وی ایزیوم دیٹ آور کلاس ہیز لاٹ آف انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی. ایسا نہیں ہوتا. پیپل ہیو ڈفرینٹ ایکسپیرئنسز. آئی کیو لیول کا بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. وہ ہماری ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہماری کلاس میں یہ والے بچے ہیں ان کا ہائی آئی کیو ہے، یہ والے بچے ہیں ان کا لو آئی کیو ہے، اینڈ وی لیبل چلڈرن ویری ایزیلی ود اے ٹرم دیٹ از سلو لرنر. یوزلی سلو لرنرز ہماری کلاسز میں نہیں ہوتے، یا سلو لرنرز اگر ہیں بھی تو ان کو آئیڈینٹیفائی ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی ہوتی ہے، لیکن وی نیڈ ٹو نو how are we going to measure intellectual diversity in our classes. Next is communicative diversity، جس سے مراد یہ ہے کہ بچے جو ہیں کمیونیکیشن کے اندر بھی ان کی ویریشن ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں دے اسٹیمر، وہ بہت زیادہ فریکوینٹلی اسٹیمر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ٹیچر کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بچے کے بس کی بات نہیں ہے. ہم اس کی تھراپی تو کر سکتے ہیں، کسی حد تک ٹیچر کا رول ہوتا ہے کہ اسپیچ تھراپی کرے بچوں کی، لیکن بہت زیادہ اس کے متعلق نہیں کیا جا سکتا. تو آپ بچے کو بجائے اس کے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بار بار کھڑے ہو رہا ہے، بات کر رہا ہے، امبیرسڈ فیل کر رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوں، بچے سے کہیں کہ وہ اگر ان رائٹنگ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو کمیونیکیٹ کرے. اس کی آپ اسیسمنٹس زیادہ جو ہیں رائٹنگ والی کروا لیں. اگر if you want to know about concept understanding تو آپ ان رائٹنگ کروا لیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ اورلی کرے، کیونکہ ایٹ ٹائمز بچے جو ہے وہ دے فیل امبیرسڈ. ایک اور جو ہے ڈائیورسٹی دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ، اٹ از سینسری ڈائیورسٹی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سینسری سے مراد ریلیٹڈ ٹو یور سینسز. اس کے اندر کچھ بچے جو ہیں آپ کی کلاس کے اندر وہ اونچا بھی سنتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو آپ اگر اونچا بول کے بات کر رہے ہیں دے فیل تھریٹنڈ، ان کے کان جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی کلاس میں کے اندر کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ جن کا یہ سینسری ان کی کچھ امپیئرمنٹ ہے یا ان کی یہ ایبلٹی ڈفرینٹ ہے، تو آپ کو اپنی لیسن کو ان کے اکارڈنگلی ٹیلر کرنا ہوگا. ایک بچے جو ہیں، ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب استاد بول رہا ہوتا ہے تو کچھ بچے جو ہیں وہ بہت اچھا سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں سن پاتے اگر استاد ان کی طرف منہ نہیں کر کے بولے گا. تو اگر آپ کی کلاس میں ایسا بچہ ہے جو کہ تھوڑا سا اونچا سنتا ہے تو آپ جب بات کریں گے آپ اس کی طرف دیکھ کے بات کریں گے. سیکنڈلی جو کچھ آپ نے پڑھانا ہے وہ پہلے وہ ریڈنگ پرنٹ فارم کے اندر اس بچے کو دے دیں، تاکہ وہ بچہ جو ہے جب اس نے وہ اس کو پڑھ لیا ہے then child will be able to pay more attention and will be able to understand what teacher is saying. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس کے اندر سینسری ڈائیورسٹی بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے فزیکل ڈائیورسٹی ہے جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ایبلٹی کے اندر بھی آتی ہے بیکاز دیٹ ڈائریکٹلی افیکٹس ونس ایبلٹی. پھر آ جاتا ہے ملٹیپل ڈائیورسٹی. ملٹیپل ڈائیورسٹی کے اندر یوزلی ہم انکلوڈ کرتے ہیں ڈسلیکسیا کو. ڈسلیکسیا کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ ایک براڈ سنڈروم ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ زیادہ ڈسلیکسک ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ کم ڈسلیکسک ہوتے ہیں.
تو ڈسلیکسیا کے اندر جو ایک عام کامن چیز جو نظر آتی ہے بچوں میں کہ وہ بی کو ڈی لکھ رہے ہوتے ہیں، ڈی کو بی لکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے 9 اور پی کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ہیں تو وی نیڈ ٹو ایڈریس دیئر نیڈس. لیکن اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھا رہے ہیں، گریڈ لیول 2 اور 3 تک پڑھا رہے ہیں، تو اگر بچے جو ہیں ان کو بی، ڈی کو پی، 9 کو، ان چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈسلیکسک ہی ہوں گے، کیونکہ بچوں کا جو برین ہوتا ہے اس ایج تک ڈیولپمنٹل سٹیج کے اوپر ہوتا ہے، ان کا بھی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو رائٹ اور لیفٹ برین کی انفارمیشن آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہے. اس مکسنگ کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ یہ سمپل چیزیں جو ہیں بی، ڈی، پی، کیو، ان چیزوں کو مکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈسلیکسک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ریزن ہے. اسی وجہ سے ڈسلیکسیا کو 8 سال سے پہلے تک آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. Being teachers, we need to know that there are certain children who have dyslexia. اب ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے لینگویج ڈائیورسٹی. ہماری کلاسز کے اندر لینگویج ڈائیورسٹی ہوتی ہے. لینگویج ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں ان کی پنجابی زبان جو ہے وہ ان کی فرسٹ لینگویج ہے، کچھ بچوں کی سندھی زبان فرسٹ لینگویج ہے، کچھ ہیں جن کی پشتو ہے، کچھ کی ہے ہندکو ہے، یا بلوچی ہے. مختلف زبانیں جو ہیں وہ بچوں کی فرسٹ لینگویجز ہوتی ہیں. پھر ان کی سیکنڈ لینگویج آ جاتی ہے. کچھ بچے انگریزی کو ایز اے سیکنڈ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے انگلش کو ایز اے فارن لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ بچوں کی فرسٹ لینگویج ہی اردو ہے، کچھ بچوں کی اردو جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ لینگویج ہے. تو لینگویج ڈائیورسٹی ہماری کلاسز کے اندر ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہے اور زیادہ جو کتابیں ہیں اگر وہ ایک فارن لینگویج کے اندر لکھی ہوئی ہیں تو اس کو کیسے پڑھایا جائے. بچے جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ دے آر unable to understand science concepts. The problem is that they do not understand the language in which those concepts are presented. ایک تو یہ طریقہ تھا کہ اگر آپ نے ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں لینگویج ڈائیورسٹی کی، اس کے اندر ہم زیادہ فوکس کریں گے اردو زبان کو اور انگلش کو. اگر آپ اردو زبان کو ایک نئی زبان کے طور کے اوپر سکھا رہے ہیں تو اس کے بھی طریقے یہ مختلف طریقے ہیں. طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بائی لنگول رہیں. بائی لنگول سے مراد کہ بچوں کی اگر پہلی زبان سندھی ہے تو آپ بچوں کو سندھی میں بھی بات کریں لیکن ساتھ ساتھ میں اردو میں بھی بات کریں. اب اگر آپ نے ان کو سکھانا ہے، انگریزی سکھانی ہے اور ان کو پہلے سے اردو آتی ہے تو اردو میں بھی بات کریں، ساتھ ساتھ میں انگریزی میں بھی بات کریں. جو کچھ بھی سمجھا رہے ہیں اس کی تھوڑی ٹرانسلیشن کریں. اس طریقے سے بھی بچے سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ شاید کہ یہ بائی لنگول موڈ جو ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے اتنا افیکٹو نہیں ہے. اس کے لیے ایک نیا ماڈل آیا دیٹ از نون ایز امرشن ماڈل. امرشن ماڈل کیا ہے؟ امرشن ماڈل سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو آپ امرس کر دیتے ہیں اس نئی زبان والے ماحول کے اندر. یہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو اردو سکھانی ہے تو بچوں سے ان کی فرسٹ لینگویج میں کبھی بھی بات نہ کریں. آپ اتنی زیادہ اردو بولیں گے کہ بچے جو ہیں وہ اس زبان کے الفاظ سنیں گے اینڈ دین دے ول اسٹارٹ ٹاکنگ ان دیٹ لینگویج. امرشن ماڈل کی اپنی خصوصیات ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں ٹو ہیلپ چلڈرن ود لینگویج ڈائیورسٹی. یہ ساری چیزیں جاننا ہے کیوں ضروری؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب وائگوٹسکی کے بات کی تھی، وائگوٹسکی کے 4 کی پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے. اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ لینگویج پلیز این امپورٹنٹ رول ان لرننگ. لینگویج کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، لینگویج ڈائیورسٹی کو جاننا ضروری ہے اور لینگویج ڈائیورسٹی کو ایڈریس کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں جن سے آپ لینگویج ڈائیورسٹی کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ نظر ڈالیے ایک کہ دیر آر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز تھرو وچ وی کین ایڈریس لینگویج ڈائیورسٹی. پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اوائڈ فورسنگ پیپلز ٹو اسپیک اپ امیڈیٹلی. اگر آپ نے بچوں کو کوئی نئی زبان سکھانی ہے تو بچوں کو فورس نہ کریں کہ آپ
وہ بچے جو ہیں امیجیٹلی اس زبان کے اندر بات کریں. گیو دیم ٹائم ٹو تھنک. اور دوسری جو اس کے اندر ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجی یوز ہوتی ہے وہ یہ کہ بچوں کو آپ تھوڑا سا کوئی پرنٹ مٹیریل دے دیں. جب بچہ کوئی سیکنڈ لینگویج سیکھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو چائلڈ ایکچولی کمپریہینڈز مور دا ریڈنگ مٹیریل، بلکہ اس کو وہ ریڈنگ جو ہے وہ جلدی کرتا ہے بنسبت اسپیکنگ کے. سو اف یو آر پرووائڈنگ ود اے پرنٹ مٹیریل ٹو دا اسٹوڈنٹس then actually you are facilitating them to understand certain thing and then you are providing children with vocabulary تاکہ وہی والی vocabulary جو ہے وہ اس کو اپنی زبان کے اندر استعمال کر سکیں بولتے وقت میں. ایک اور طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ try to talk with individual students. So being teachers ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک کوئی چیز ہے ہم نے انگریزی میں پڑھانی ہے، بچے جو ہیں ان کی فرسٹ لینگویج اردو ہے، تو ہم کلاس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ہول. بچوں کی لینگویج اسکلز ڈفرینٹ ہیں. دیر از لینگویج ڈائیورسٹی ان یور کلاس ان ٹرمز آف دیئر فرسٹ لینگویج اینڈ ان ٹرمز آف دیئر لینگویج ایبلٹی. بچوں کی لینگویج ایبلٹیز بھی ڈفرینٹ ہیں. تو اگر آپ پوری کلاس کے ساتھ کو ایڈریس کریں گے تو دین پرابیبلی چلڈرن آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیولپ دیئر لینگویج ایبلٹی، خاص طور پہ نئی لینگویج کی. آپ کو 1-to-1 بیسس کے اوپر ان سے بات کرنی ہوگی. دیٹ ایکچولی ورکس. پھر ایک اور طریقہ جو ہے اس کے لیے وہ یہ کہ بچوں سے آپ سمپل سوال جواب کریں. جب بھی لیسن اسٹارٹ ہو آسک ویری سمپل کوشچنس فرام دیم جن کے آنسر صرف یس اور نو میں ہیں. مے بی کہ آپ کے ذہن میں اس وقت سوال آ رہا ہوگا کہ ایسے سمپل سوال کرنے سے کیا فائدہ، بچے تو صرف یس اور نو ہی سیکھیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ایک پورا سوال بچوں سے پوچھ رہے ہیں تو ان کا دماغ وہ پورا سوال سن رہا ہے، اس سوال کی ووکیبلری ان کے ذہن میں جا رہی ہے، ان کو کم از کم سوال پوچھنا آ جائے گا. سیکنڈلی if you are asking very simple questions from them and they are answering your questions, it means you are developing confidence in them. لینگویج سیکھنے کے لیے کانفیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ بچوں کو جب تک کانفیڈنس نہیں دیں گے they will never be able to learn a new language. ایک اور طریقہ جو ہوتا ہے لینگویج ایبلٹی کو امپروو کرنے کا وہ یہ کہ بچوں کو جب تک کہ آپ کا خیال ہے کہ ایک خاص لیول پر نہیں آ جاتے ان کی گریڈنگ جو کریں اس کو سیٹسفیکٹری یا انسیٹسفیکٹری گریڈنگ کریں، بجائے اس کے کہ پاس یا فیل کہا جائے، کیونکہ جو فیل کا ورڈ ہے اس کا بچوں کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے. تو بچوں کی جب آپ گریڈنگ کریں تو ان کو بتائیں کہ آپ کا اس وقت کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے یا سیٹسفیکٹری نہیں ہے. جب بچے ایک خاص لیول پر امپروو کر کے آ جائیں پھر پاس یا فیل کی گریڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر گریڈنگ کے اندر اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ اس طریقے سے بھی آپ ڈویژن کر سکتے ہیں. تو بچوں کو اس سٹیج کے اوپر لے جانا ضروری ہے. تو ابھی تک جو ہم نے 5 طریقے دیکھے لینگویج ایبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے، ان میں سے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم بچوں سے آسان سوال کریں اپنی ہر کلاس کے شروع میں. ہم بچوں کو پرووائڈ کریں کچھ ریلیونٹ پرنٹ مٹیریل جس کو وہ پڑھیں اور اس کے بعد وہ بولیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ بچوں کی گریڈنگ جو ہے وہ سیٹسفیکٹری یا انسیٹسفیکٹری کی صورت کے اندر کی جائے انیشیل سٹیجز کے اندر. اور پھر ہم نے ایک اور بات کی کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں سے انڈیویجولی بات کریں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو ہم نے شروع میں کی تھی وہ یہ کہ وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ فرام اسٹوڈنٹس دیٹ دے وڈ talk immediately, they would speak up immediately. We need to give them time to think and speak. چلیں اب ہم ایک اور امپورٹنٹ ڈائیورسٹی کی طرف جاتے ہیں، that is gender diversity. Gender diversity کیا ہے؟ نام سے ظاہر ہے کہ gender diversity means difference in gender. ہم جینڈر رولز وغیرہ کی بات نہیں کریں گے، جینڈر ڈائیورسٹی کی بات کریں گے. جینڈر ڈائیورسٹی پہ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ اسٹیریوٹائپس کے متعلق سوچیں. جینڈر اسٹیریوٹائپس کیا ہیں؟ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہیں، ہمارے اسکول کے اندر بھی ہیں، ہمارے کلاس رومس کے اندر بھی ہیں. اور وہ کامن جینڈر اسٹیریوٹائپس یہ ہیں: گرلز اسٹارٹ اسپیکنگ ارلی دین بوائز بٹ لیٹر بوائز بیکم مور شارپ اینڈ انٹیلیجنٹ. آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا
ماؤں سے بھی, دادیوں نانیوں سے بھی, کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے, لڑکے جو ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں بعد میں, بچیاں جو ہیں یہ بڑی جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں لیکن بعد میں لڑکے ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ایک عام اسٹیریوٹائپ ہے. ایک اور جو اسٹیریوٹائپ ہے دیٹ از ویری کامن, کہ گرلز اور وومن آر گوسپنگ, باتونی ہوتی ہیں. پھر ایک اور اسٹیریوٹائپ جو ہے اسکول کے حوالے سے ویری کامن, دیٹ از گرلز آر لیس کمیٹیڈ ٹو کیریئرس. ایک آگے چلتے ہیں کہ گرلز پرفارم پور ان میتھمیٹکس اینڈ سائنس. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوم اکنامکس میں اچھی ہیں, انگریزی میں اچھی ہیں, اردو میں اچھی ہیں, آرٹ میں اچھی ہیں, میتھ تو لڑکیوں کو آتا ہی نہیں ہے, یا ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا میتھس کے حوالے سے. ایک آخری اسٹیریوٹائپ جو کہ اسکولس کے حوالے سے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہ ہے کہ گرلز لیک ان ڈیسیژن میکنگ سو دے ڈو ناٹ ہولڈ کی پوزیشنز ان انسٹیٹیوٹ, سوسائٹیز اور کلبس. کہا جاتا ہے کہ گرلز جو ہیں وہ دے لیک ان ڈیسیژن میکنگ. یہ اسٹیریوٹائپ ہے. اسی وجہ سے اسکول کے اندر اگر کوئی آپ دیکھ لیں, ڈیبیٹس کی سوسائٹی ہے, ڈرامہ کی سوسائٹی ہے, کوئی بھی سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں یا کلبس بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر جو پریزیڈنٹ ہوگا یا وائس پریزیڈنٹ ہوگا وہ عام طور پہ لڑکے ہوں گے اگر یہ کو ایجوکیشن کا ادارہ ہے. لڑکیاں جو عام طور پہ کلاس ریپرزینٹیٹیو ہو گئیں یا کوئی اور رولز ان کو ہوں گے, کی رول جو پریزیڈنٹ وغیرہ والا ہے وہ ہمیشہ لڑکوں کے پاس ہوتا ہے. یہ ہمارے اسٹیریوٹائپس ہیں جینڈر کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک درست ہیں. So a group of teachers and administrators in New Zealand were shown films of classroom discussion and asked who was talking more. The teachers' overwhelmingly response was girls. In reality, boys in the film out-talked girls at a ratio of 3:1. اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ صرف پاکستان کی سوسائٹی میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ہے کہ women are gossiping. اب یہ جو ہے ایک نیوزی لینڈ کے اندر جینڈر ان ایکویلٹی انڈیکس جو ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کی نسبت. پاکستان میں تو 0.72 ہے, یہاں پر تقریباً کوئی 0.23 کے برابر ہے. وہاں پر بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ گرلز ٹاک مور دین بوائز. اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یہ جب ایک کلاس کی مووی بنائی گئی, ڈسکشن کی مووی, اور ٹیچرز کو اور ایڈمنسٹریٹرز کو وہ مووی دکھائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ لڑکیاں زیادہ بول رہی تھیں یا لڑکے زیادہ بول رہے تھے. انہوں نے کہا لڑکیاں زیادہ بول رہی تھیں کیونکہ ان کے بھی مائنڈ میں یہی تھا کہ لڑکیاں زیادہ بولتی ہیں. ان کا امیڈیٹ رسپانس تھا لڑکیاں. لیکن جب اس کے ساتھ جو ٹائم کیلکولیٹ ہوا تھا, جب وہ ان کو دکھایا گیا تو پتا چلا کہ لڑکے they were talking 3 times more than the girls. اب ہم جو ہیں کلاس کے اندر جو بچی بات کرتی ہے نا, what happens in our schools is that when a female child speaks, ہم اس کو assume کر لیتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کتنا زیادہ بولنا ہے یا بول چکی ہے. لڑکا پوری تقریر کر دے گا لیکن ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. ہمارا assumption ہوتا ہے کہ لڑکے کم بولتے ہیں. It is true in New Zealand even کہ یہ والا stereotype وہاں پہ exist کرتا ہے. Being teachers we need to know کہ یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے, اس کا ریالٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایک اور جو چیز تھی وہ یہ کہ ایک اور اسٹڈی کی گئی, ریسرچ کی گئی, اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ایکچولی بوائز دے انٹرپٹ گرلز ویری آفن. گرلز جب بات کر رہی ہیں تو لڑکے ان کو انٹرپٹ کر رہے تھے, جبکہ جب بوائز بات کر رہے تھے تو گرلز ور ناٹ انٹرپٹنگ دیم. اگین ہمارا خیال یہ ہے کہ وومن آر more gossipy. This is not true. We need to understand this thing so that we can provide equal opportunities to our boys and girls in our classes. اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ بہت کامن ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایک کتاب کے اندر پڑھ رہے ہوں گے تو کہیں بھی بچے کی بات آتی ہے تو بچہ is always he. آپ بات کریں گے تو آپ ایسا کہہ دیں گے he or she. Why can't we say she or he? He ہمیشہ پہلے کیوں آتا ہے؟ سو یہ والی چیزیں جو ہیں بطور ٹیچرز ہمیں پتا ہو تاکہ ہم we are not going to undermine status of a particular gender in our class. اور دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ریسرچ کہہ رہی ہے, اس وقت ہم نے جو اسٹیریوٹائپس آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس کے اوپر ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں. ایک اسٹیریوٹائپ یہ تھا کہ گرلز
are not good at decision making. ریسرچ کہتی ہے کہ جو ہمارے برین کا اسٹرکچر ہے وہ لڑکوں کا اور لڑکیوں کا آلموسٹ ایک جیسا ہے. So we are going to see New Scientist magazine. It is a magazine which has reported that for the most part the basic architecture of the brain and its fundamental workings were thought to be the same for both sexes. Girls and boys کا ایک جیسا ہی ہے. اچھا لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ریسرچ میں سامنے آئی بات وہ کیا تھی کہ پارٹس آف دا فرنٹل لوب which houses decision making and problem solving are proportionally larger in women. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا برین کا فرنٹل لوب ہے اس کے اندر ایکچولی دیٹ فرنٹل لوب از ریسپانسبل فار ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ, اور وہ خواتین میں گرلز میں وہ والا پارٹ زیادہ ہے, وہ پارٹ بڑا ہے بطور بوائز کے. سوال یہ ہے کہ اگر ڈیسیژن میکنگ اور پرابلم سالونگ کا پارٹ جو ہے آپ کا فزیکلی بڑا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بچیاں جو ہیں اسکولوں کے اندر اگر آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اپرچونٹی تو وہ ڈیسیژن میکنگ صحیح نہ کر سکیں. بایولوجیکلی دے آر بیٹر ڈیسیژن میکرز, لیکن ہم سوشولوجیکلی اور سوسائٹی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان سے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوگی. بایولوجیکلی دے آر بیٹر ڈیسیژن میکرز. سو وی نیڈ ٹو نو دس تھنگ اینڈ وی نیڈ ٹو provide equal opportunities to our girls and boys in decision making. تو ان چیزوں کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ you are going to be future teachers, you need to know کہ یہ صرف اور صرف اسٹیریوٹائپس ہیں. ریسرچ کے ساتھ اگر اس کو دیکھیں تو ہمیں کچھ اور بات سمجھ آئے گی. اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان جینڈر بائسز کو کلاس کے اندر اسکول کے اندر اوائڈ کر سکتے ہیں. کچھ طریقے ہیں کہ ہم بچیوں کو بھی اتنا ہی بلائیں جتنا کہ ہم بچوں کو بلا رہے ہیں. مطلب یہ کہ کلاس کے اندر کوسچنس کر رہے ہیں یا ڈسکشنز ہو رہی ہیں, سو وی نیڈ ٹو پرووائڈ ایکول اپرچونیٹیز ٹو بوائز اینڈ گرلس. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے, ہمارے ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں دے آر اگین ویری جینڈر اسٹیریوٹائپڈ. مجھے اب کا نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں یہ والی بات کس حد تک موجود ہے, لیکن جب وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ, ینگ اسٹوڈنٹ ان پرائمری اسکول, تو ہمیں اس کے اندر کچھ کہانیاں تھیں کہ ابا اخبار پڑھ رہے ہیں, اماں کھانا پکا رہی ہیں, بیٹا جو ہے وہ ابا سے سوال کر رہا ہے, بیٹی جو ہے وہ ماں کی ہیلپ کر رہی ہے کچن کے اندر. سو یہ اگین جینڈر بائسڈ ہیں کہ ماں کیوں اخبار نہیں پڑھ سکتی, یا بچہ جو ہے وہ ماں کی کیوں نہیں ہیلپ کر سکتا کچن کے اندر. یہ بڑے اگین اسٹیریوٹائپس ہیں. تو یہاں پہ ہم بچوں کو وہ والا میٹیریل نہ پرووائڈ کریں جہاں پہ ہمیں اس قسم کی اسٹیریوٹائپس نظر آ رہی ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ والا میٹیریل جو کہ جینڈر بائسڈ ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پریزنٹ کریں گے, وہ انہی بائسز کو لے کر آگے لے کر چلیں گے اور وہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتے چلے جائیں گے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری careful while selecting any print material, any textual material for our students. یا کوئی موویز دیکھنی ہے یا کچھ بھی ہے, وہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر سینسٹائز ہونا چاہیے. بہت امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے وہ ہے روٹیٹنگ رسپانسبلٹیز. کلاس کے اندر بچوں کے درمیان رسپانسبلٹیز کو روٹیٹ کریں, بوائز اور گرلس کو برابر کے مواقع دیں کہ وہ رسپانسبلٹیز کو شیئر کریں, تاکہ جب برابر کے مواقع ملیں گے تو بچیاں جو ہیں ان کے اندر جو اگر اسکل ہے کوئی کام کرنے کی, لیکن اگر موقع ہی نہیں ملے گا وہ اسکل کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی. سو وی نیڈ ٹو پرووائڈ دیم اپرچونیٹیز. تو ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بچیوں کو پرووائڈ کرتے کرتے بچوں کو محروم کرتے, مطلب یہ دونوں طریقوں سے غلط بات ہے. وی نیڈ ٹو انشور ایکویٹی ان آور اسکولس. تو ایکویٹی کے اندر یہ ہے کہ برابر کی ان کے اندر تقسیم ہو. پھر جو ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو اور بچیوں کو برابر کی لرننگ اپرچونیٹیز دیں, چاہے وہ آپ کی پڑھائی کے اندر لرننگ اپرچونیٹیز ہیں اور یا پھر آپ کے فزیکل ایجوکیشن کے اندر ہے. بہت سارے اسکولس کے اندر یہ ہے کہ جب گیمز پیریڈ ہوتا ہے بوائز ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور بچیاں جو ہیں وہ پورے کے پورے اسکول کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں اس وقت میں. مطلب یہ بھی ایک ازمپشن ہے کہ بچوں کے لیے تو گیمز پیریڈ ہے, اٹ از امپورٹنٹ فار دیئر فزیکل ہیلتھ,
وائی فیمل اسٹوڈنٹس آر ناٹ پرووائڈیڈ دیٹ اپرچونٹی. ان کو بھی کہیں کہ آپ لوگ بھی آ کے کھیلیں. ان کے لیے وہ کمپلسری نہیں ہوتا. بوائز کے لیے گیمس اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اور فیمیلس کے لیے نہیں ہوتا. اگین دیٹ از رانگ اپروچ. سو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ جینڈر بائسز ہیں, کچھ اسٹیریوٹائپس پہ بھی ہم نے بات کی, اور ہم نے اسٹریٹجیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ جن اسٹریٹجیز کے ساتھ ہم اسکولس کے اندر کم از کم اس قسم کے بائسز کو ختم کر سکتے ہیں. اب نظر ڈالتے ہیں کہ ہم وہ کون سے اوور آل طریقے ہیں جن سے ہم اسکول کے اندر ایجوکیشنل ایکویٹی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. سو پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ آبزرو کیئرفلی. ہم نے بات کی تھی لینگویج ڈائیورسٹی کی, جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو گیو انڈیویجول اٹینشن ٹو اسٹوڈنٹس. تو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ وی نیڈ ٹو آبزرو کیئرفلی. ہمیں پتہ ہو کہ کون سا بچہ کیا پرفارم کر رہا ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. دوسرا, ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اس کی لینگویج ایبلٹی کیا ہے, اس کی فزیکل ایبلٹی کیا ہے, اس کا اس کے علاوہ میں آپ کچھ اور چیزیں جو بیہیویئرس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کوئی بچہ کس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے. پھر آ جاتا ہے سیٹ دا ٹون. ویری امپورٹنٹ, جو ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر از اے رول ماڈل. رول ماڈل کیا کرتا ہے؟ وہ پرفارم کرتا ہے, وہ شو کرتا ہے. اگر آپ being a teacher, if you are a role model who is promoting educational equity, others will learn from you. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں دوسروں کو انوالو کریں. جب تک کہ دوسروں کو انوالو نہیں کریں گے ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل, اگر آپ نے کام کرنا ہے بچوں کے لیے جو کہ تھوڑا سا جن کا who are visually impaired, آپ ان کے لیے بڑی بڑی فوٹو کاپیز کروا رہے ہیں جو کہ انلارج فوٹو کاپیز ہیں. آپ دوسرے لوگوں کو انوالو کریں, ساتھ کے اساتذہ کو انوالو کریں, اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کریں کہ آپ کی وہ ہیلپ بھی کریں, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو وہ سمجھیں بھی کہ یہ ایکچولی اٹ از اباؤٹ ایڈریسنگ ڈائیورس نیڈس. پھر آ جاتا ہے پروموٹ آٹونمی. آپ جتنا زیادہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے دیر وڈ بی مور ایجوکیشنل ایکویٹی. آپ جتنا زیادہ ان کو ڈپینڈنٹ رکھیں گے, آپ اس کا مطلب ہے آپ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کو کوئی سا بھی کام دیا ہے اور اس کو آپ نے کہا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کریں, فار ایگزامپل میتھس کا کام ہے اور اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کریں اس کو, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, اور انڈیپینڈنٹلی کریں گے تو کلاس کے 30 بچے ہیں, اگر 30 کے 30 بچے میں بھی ایگزیکٹ آنسر کے اوپر نہ پہنچے, ان کا ڈفرینٹ ایک پروسیس ہوگا. ہو سکتا ہے کہ 15 بچوں کا آنسر بالکل ٹھیک ہے, باقی کے 15 بچوں کا پروسیس تو ٹھیک ہے لیکن آنسر غلط آ رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ 1-to-1 بیسس کے اوپر ان بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ غلط کیا, لیکن بچوں کو کانفیڈنس ضرور آئے گا. اگر آپ بچوں کو اوپر بورڈ کے اوپر لکھ کر دے رہے ہیں اور بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ کاپی کر لیں, اس سے وہ آٹونومس نہیں ہوں گے. دے ول کیپ ڈپینڈنگ آن یو. بچوں کے آنسر تو ٹھیک آنے شروع ہو جائیں گے لیکن ان کی لرننگ نہیں ہوگی اور آٹونومی نہیں آئے گی. ان کو لگے گا کہ کچھ بھی کرنا ہے تو الٹیمیٹلی ٹیچر کی طرف ہی جانا ہے ان کو. پھر ایک اور بات کرتے ہیں آرگنائز سپورٹ گروپس. جس طریقے سے بالکل اسی طریقے سے جہاں پہ ہم نے بات کی تھی انوالو ادرس, تو آپ آرگنائز سپورٹ گروپس جو کہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے اسکول لیول کے اوپر ہے یا کلاس روم لیول کے اوپر ہے, جہاں پر آپ کو کچھ ایشو آ رہا ہے ریلیٹڈ ٹو ڈائیورسٹی, تو وہ آپ مل کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں. مے بی کہ آپ کے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی امپیئرمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ سویئر ہیں, آپ کے پاس کچھ ڈسلیکسک چائلڈ ہے, تو اس کے متعلق آپ نے کچھ ڈیسیژن کرنا ہے اینڈ یو تھنک دیٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک رائٹ ڈیسیژن alone, so you may organize support groups اور وہ سارے مل کر اس بچے کے متعلق فیصلہ کریں. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہو کہ اس بچے کو اس کا رائٹ جو ہے دیٹ از رائٹ آف ایجوکیشن وہ ملنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے جو 1989 کا کنونشن تھا چائلڈ رائٹس کا, دیٹ سیز دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈسکریمنیشن. تو اس کو وہ رائٹ ایجوکیشن کا ملے لیکن اس کو ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہو. دونوں چیزیں ہیں کہ بہترین ایجوکیشن بھی دینی ہے لیکن آپ اس کو اسکول سے نکالنا بھی نہیں چاہتے,
فیصلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس اگر اسپورٹ گروپس ہوں گے تو آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. پھر آ جاتے ہیں سیلیبریٹ لرننگ اینڈ سیلیبریٹ ڈائیورسٹی. ہم کیا کرتے ہیں اسکولس کے اندر؟ اس بچے نے تو ایسا کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، یا آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے. دوسرا ہوتا ہے واو آپ نے ایسا کیا، ویری گڈ بھائی، واہ یہ تو اور بھی اچھا آئیڈیا، انہوں نے دیکھو کس طریقے سے کیے. ایک اور بچی کہہ رہی ہے ونڈرفل، آپ کا تو بریلینٹ آئیڈیا ہے. یہ دس از کالڈ سیلیبریشن. بچوں کی ڈفرینٹ آئیڈیاز کو، ڈفرینٹ لرننگ کو سیلیبریٹ کریں. بچے ڈفرینٹ ہیں، آپ ان سے نہ کہیں. ہم تو اسکولوں کے اندر ہم نے یونیفارم لگایا ہوتا ہے نا، ہم ہر چیز کے اوپر یونیفارمٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یونیفارم کا مطلب ایک جیسے بچوں نے کپڑے پہنے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس یونیفارم پہننے کے بعد وہ سوچنا بھی ایک ہی طرح سے شروع کر دیں، جو کہ ناممکن ہے. وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ ڈائیورسٹی. اور ہمیں بچوں کے اندر انسٹل کرنا ہے کہ دیٹ دے ٹیک پرائڈ ان ورک مین شپ. ورک مین شپ کا مطلب آپ کی آرٹسٹری، آپ کی سکلز اتنی اچھی ہوں کہ آپ ایک ایکسیلنس تک پہنچ سکیں. تو ہمیں بچوں کو ایکسیلنس کی طرف لے کر جانا ہے ڈائیورسٹی کے ساتھ. سو آج کا جو ہمارا پورا لیسن تھا یہ ایجوکیشنل ایکویٹی پہ تھا، اور اس کا جو میجر جسٹ ہے وہ یہ کہ وی آر ڈفرنٹ بینگس. There is diversity. Being teachers, we need to celebrate diversity so that we promote educational equity in our schools. ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہمارے لیکچر آبجیکٹیوز پہ. I hope that we have been able to achieve our lecture objectives. They are that by the end of the lecture you will have reflected upon the concept of educational equity, reflected upon dimensions of diversity. You will have devised ways to promote socio-economic, physical, language, ability and gender equity in your schools. So آج کا ہمارا لیسن ایجوکیشنل ایکویٹی پہ تھا. آئی ایم شیور کہ آپ ضرور سینسٹائز ہوئے ہوں گے کہ ایجوکیشنل ایکویٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں بطور ٹیچرز اپنے اسکولز میں اس کو امپورٹنس دینی ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے اوپر بات چیت بھی کرنی ہے تاکہ ہم اچھے سٹیزنس پیدا کر سکیں اور ہمارا جو ہے ایکویٹی انڈیکس اوپر کی طرف جائے. تھینک یو ویری مچ. سی یو ان دا نیکسٹ لیسن.